अस्सलामुअलैकुम सामीन, प्रोग्राम स्टूडियो बीजिंग के साथ चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस और बीजिंग स्टूडियो से मैं हूं शाहिद अफराज खान। प्रोग्राम में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सी पैक से पाकिस्तान में बांस की सनत में कैसे तरक्की मुमकिन है। इस हवाले से आपको मुमताज़ तजिया निगार सैयद कमाल हुसैन शाह की बातचीत भी सुनवाएंगे। जी सामीन, स्टूडियो बीजिंग आप चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के बीजिंग स्टूडियो से सुन रहे हैं और मैं हूँ शाहिद अफराज खान। सामीन, पाकिस्तान के मुमताज़ तजिया निगार सैयद कमाल हुसैन शाह साहब ने अभी हाल ही में एक कॉलम लिखा जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया कि सी पैक से पाकिस्तान में बांस की सनत की तरक्की कैसे मुमकिन है। तो इस वक्त आपको सैयद कमाल हुसैन शाह की बातचीत सुनवाते हैं। जी सैयद कमाल हुसैन शाह साहब, बेहद शुक्रिया चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस से बात करने का। और अभी हाल ही में आपका एक कॉलम नज़र से गुजरा जिसमें आपने सी पैक से बांस की सनत में तरक्की का जिक्र किया है। तो सबसे पहले तो हमारे सामीन को इस दिलचस्प मौजू से मुतल्लिक बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी, रेडियो चाइना का भी और आपका भी। असल कोशिश यही होती है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए और बताया जाए कि किस तरह तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे आमूमी तौर पे जो ज़हन है, लोग जो सोचते हैं वो कहते हैं सरकारी नौकरी मिल जाए तो हम तरक्की करेंगे, ऊपर जाएंगे। तो ऐसी सनतें मौजूद है जिनके ज़रिए आम लोगों को इतनी ज़्यादा तालीम भी ज़रूरत नहीं होती है, तो लाखों की तादाद में लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है और मुल्क में ज़रा मुबादला भी आ सकता है और आम इंसान की ज़िंदगी भी बुलंद हो सकती है। तो अफसोस का ये मुकाम है कि हमारे यहाँ पे इस तरह तवज्जो नहीं दी जा रही। पाकिस्तान एक ज़रिए मुल्क है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें सी पैक के ज़रिए हमें ऐसे मौके मिल रहे हैं। इन चीज़ों के ज़रिए हम अपनी मुकामी सतह पे लोगों को आम पाकिस्तानी को रोज़गार भी दे सकते हैं और खुशहाली भी ला सकते हैं। तो इसी सिलसिले में मैंने इससे पहले भी रेशम पे लिखा था और अभी जो बांस की सनत लिखी है, ये एक बहुत बड़ी सनत है। मौजूदा दौर में आप देख लें, पूरी दुनिया में आप जो बांस का कारोबार है, चाइना सबसे पहले इन्होंने पेपर यहाँ से बनाया, फर्नीचर यहाँ पे बनते हैं, बर्तन यहाँ बांस से बन रहे हैं। इसके अलावा लातादाद खाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मेडिसिन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, घर इससे बन रहे हैं। तो 400 से लेके 800 के दरमियान अशिया इससे बनती है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री मौजूद है और पाकिस्तान एक ज़रिए मुल्क है, लेकिन हम नाम के अभी पहले थे लेकिन अभी हमारी उस तरफ पूरी तवज्जो नहीं है। महकमे तमाम मौजूद है, तो कोशिश यही है इस तरफ लोगों को आगाही दी जाए, लोग इस तरफ राग़िब हों और अपना रोजगार खुद पैदा करें और खुद लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे सकें, जिसकी वजह से मुल्क तरक्की कर सकते हैं। और इसकी मिसाल सबसे पहले हमारे पास चीन की है। उन्होंने देखें बांस के शोबे में कितनी तरक्की की है और किस तरह पूरा एक इंडस्ट्री जोन भी उन्होंने बनाया हुआ है और किस तरह उनके तनों के लिए अलग और दीगर चीज़ों के अलग अलग उन्होंने प्रोसेस प्लांट लगाए हुए हैं। तो यही मेरी कोशिश थी कि लोगों को आगाही दी जाए, इस तरफ राग़िब किया जाए और बताया जाए कि आप इस तरफ भी आएँ। सही। तो एक और चीज़ आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कमाल हुसैन शाह साहब के, आपने चीन का जिक्र किया तो आमतौर पर सामीन की दिलचस्पी इस जानिब भी ज़रूर होगी कि चीन में ये जो बांस की सनत है इसे कैसे तरक्की दी गई है और पाकिस्तान के लिए फिर क्या ऐसा नमूना है जो काबिल तकलीद हो सकता है। चाइना है, हमारे पास एक मिसाल है पूरी दुनिया में। इस वक्त चाइना जो बांस की जो सनत सबसे पहले नंबर पर, लेकिन 65% चाइना से है। हम लोग सिर्फ तरक्की एक जदीद कंप्यूटर या साइंस के समझते हैं, जबकि उससे इस्तेमाल करके दीगर चीज़ों की तरफ नहीं जाते। चाइना ने अपने पूरे इलाके में आप देखें पूरा एक इनकी काउंटी है, वहाँ पे उन्होंने बांस की सनत कायम की, जंगल कायम किए, वहाँ पे लोगों को तरबियत दी, आम मकामी लोगों को साथ लेके आगे लाए। इंडस्ट्री पूरा एक जोन बनाया है, बल्कि मुख्तलिफ हिस्सों के लिए उन्हें प्रोसेस प्लांट बनाया है और मुकामी लोगों के ज़राए जो उनकी आमदनी है ऊपर लेके गए हैं और दुनिया के सामने एक मिसाल है। और इस वक्त चाइना बांस की मदद से मैंने कहा 400 से लेके तकरीबन 800 के दरमियान अशिया बना के फरोख्त करे और आम बंदों को ला रहे हैं, जिसकी वजह से चाइना के मौलियाती जो हमारे पूरी दुनिया में मसाइल हैं वो भी कम हो रहे हैं और आम बंदे को, आम शहरी को रोजगार के मौके भी मिल रहे हैं। तो प्रॉपर आप देख रहे हैं चाइना की गवर्नमेंट वहाँ पे उनकी मिनिस्ट्री जो है लोगों को तरबियत देती है, ट्रेनिंग देती है। इसके अलावा वहाँ पे रिसर्च पे काम होता है, कौन से बांस के नए पौधे लगाएं, किस तरह बेहतरी की जाए। तो वो दुनिया के सामने एक मिसाल है और वही चीज़ क्योंकि पाकिस्तान सी पैक की वजह से एग्रीकल्चर हमारे लिए अहम है, तो चाइना के हम उस चीज़ को पाकिस्तान में ला के इम्प्लीमेंट करें तो जिसकी वजह से यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त बेहतरी आएगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। वही मॉडल जो चाइना ने आपने वहाँ पे इंडस्ट्री प्रोसेस जोन बनाया हुआ है पूरा एक, वही हम पाकिस्तान में लाएं और यहाँ पे इस इंडस्ट्री को फ़रोग़ दें। तो एक और चीज़ ये भी आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि चीन में तो
یا پھر دیگر وہ ممالک جو ہیں جہاں پر بانس کی کاشت وغیرہ ہوتی ہے، تو پہلی چیز تو جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ ہے ماحول. تو کیا پاکستان میں بانس کی کاشت کے لیے سازگار ماحول موجود ہے، اور موزوں علاقے کون سے آپ دیکھتے ہیں؟ بالکل جی، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت دی ہے. 4 ویدرز ہیں یہاں پہ، اور بالکل یہاں پہ مجھے لگ سکتا ہے پہلے بھی ہو رہی ہے چیز، لیکن اس پیمانے پہ نہیں ہے. جیسے ایک ایسا موسم، نہ بہت زیادہ سرد چاہیے نہ بہت زیادہ گرم موسم چاہیے، درمیانہ موسم چاہیے. اور ہمارے یہاں پہ مختلف جو پنجاب کا علاقہ ہے، یہاں پہ قصور ہے، چنوٹ ہے، باولدین ہے، ڈیرہ اسماعیل خان ہے، اس سے دیگر علاقوں میں کاشت بھی ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو آپ ہمارے دریا کے ساتھ علاقے ہیں وہاں پہ بھی ہے. اس کے علاوہ میں نے ایک ذاتی مشاہدے میں دیکھا کئی پہاڑی علاقوں میں بانس کے درخت ہیں، جیسے میں یہاں پہ بھی کئی بعض جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ پروسیس لوگوں کو تربیت کی ضرورت ہے، پراپر لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. یہ ایک انڈسٹری ہے، یہ ایک صنعت ہے، یہ آپ کا کاروبار ہے. جس طرح ہم فروٹس کے درخت لگاتے ہیں، سبزی کے درخت لگاتے ہیں، یہ بھی ایک درخت آپ لگائیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں یہ ایک بانس ہے، صرف یہاں پہ اسے اینٹینا لگانا ہے یا کچھ اس طرح دیگر کام کرنا ہے، وہ ایز اے صنعت اسے یوز نہیں کرتے. پاکستان میں تقریباً 70% علاقے میں لگ سکتا ہے بانس، لیکن اس کی عام لوگوں کو آگاہی نہیں ہے، عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری جو زراعت سے ریلیٹڈ تمام صوبوں کو اور فیڈرل گورنمنٹ کا دیگر گلگت اور کشمیر مل کے ایسی پروجیکٹ پورے نیشنل لیول پہ لائیں، کیونکہ یہ ایک ایسی صنعت ہے. جب یہ صنعت آئے گی، ایک بانس کا درخت نہیں لگے، اس سے آگے کئی صنعت آگے ڈیولپ کریں گی. تو پورا پاکستان میں تقریباً 60-70% علاقے میں لگ سکتا ہے، صرف کوشش کرنے کی ضرورت ہے. جی صحیح. تو جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، ماحولیات کا پہلو بھی بڑا اہم ہے، اور پاکستان تو ویسے بھی جو موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک ہیں ان کی فہرست میں شامل ہے. ایسے میں جو ہمارا جنگلات کا رقبہ ہے وہ بھی نہایت اہمیت اختیار کر چکا ہے، اس جانب ہمیں توجہ بھی دینا چاہیے. تو ایسے میں اگر پاکستان میں بانس کی وسیع پیمانے پر ہی کاشت شروع ہو جائے تو کیا ثمرات برآمد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے عام ایشو ہے اس وقت ہم پاکستان میں 4 سے 5% جنگلات ہیں، بلکہ وہ بھی بعض جگہ پہ اپس اینڈ ڈاؤن ہے. تو ہمیں متاثر ہو رہے ہیں ایسے ماحولیات. تو پوری اس سے جنگ لڑنے کے لیے سب سے بہترین درخت بانس کا ہے. اس کے لیے گورنمنٹ کو ہمارے پلاننگ کرنی چاہیے اور تمام صوبوں کو ساتھ لے کے جانا چاہیے. جب یہ آئیں گے، ایک تو اس سے آپ کا انوائرمنٹ بہتر ہوگی، آپ کے جنگل بڑھیں گے، اور جنگل کے ساتھ آپ کو روزگار ملے گا. اس کے لیے اس کے لیے آپ جنگل لگانے کے لیے بعض لوگ ہمارے پہاڑی علاقے دیکھتے ہیں. اس کے لیے دیکھو علاقہ بھی نہیں چاہیے، آپ کئی سائٹس پہ لگا سکتے ہیں. آپ فصل جہاں پہ لگی ہے اس کے کونوں میں آپ لگا سکتے ہیں، زمین کے وہ آپ پیداوار اس کی لے سکتے ہیں. مسئلہ یہی ہے کہ پورے پاکستان میں اسے لگانے کی ضرورت ہے، اور اسپیشلی جو بڑے شہر ہے اس کے ارد گرد جو دیہات ہے وہاں پہ ضرورت ہے. پنجاب کے لاہور لے لیں اور دیگر بڑے جو شہر موجود ہے، کراچی آگے پیچھے، وہاں پہ بھی اس کی کاشت کریں گے. آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو آپ کا شہروں پہ جو آلودگی دیگر مسائل ہیں وہ کام ہوں گے، اور دوسرا لوگوں کو روزگار ملے گا. تو بات دوبارہ وہی ہے کہ اس طرف پلاننگ کی ضرورت ہے، اس کی تربیت کی ضرورت ہے. اور چائنا ہمارے سامنے رول ماڈل ہے، ہم ایز اے رول ماڈل ہم اسے استعمال کریں گے، ہم ایکسپرٹیز ان سے لیں گے تو بہتری کی طرف لائیں گے. اور ابھی اسپیشل سی پیک جو جا رہا ہے، سی پیک کی وجہ سے زراعت ایک خصوصی توجہ طلب ہے، اور بلکہ توجہ دے رہے ہیں. تو یہ بانس کی صنعت کو ہم اس طرف کبھی لائیں تو یہ ہمارے لیے بہت زبردست ہو جائے گی. تو اس سے موسم بھی اچھا ہو جائے گا، ماحولیات کا بھی اثر بہتر ہوگا، اور جو جنگلات کی کمی ہے وہ بھی پوری ہوگی. جی صحیح. تو یہ بھی کمال حسین شاہ صاحب آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے بھی بار بار تربیت کا ذکر کیا، تو کیا پاکستان میں ہمارے پاس ایسے وسائل ہیں کہ جس میں ہم لوگوں کو بانس کی تربیت بھی دے سکیں، اور اس میں پھر جو چین کا تجربہ ہے کیسے پاکستان کے کام آ سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں اب ڈپارٹمنٹ تو موجود ہیں، لیکن یہاں پہ عملی طور پہ وہ چیزیں موجود ہیں. یہاں پہ شو بزی ڈو نتھنگ ہے، جبکہ چائنا میں پریکٹیکل یہ چیزیں موجود ہیں. اس کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہم اپنے کچھ بندے چائنا میں بھیج سکتے ہیں، آلریڈی انہیں ہمارے کچھ بندے جا چکے ہیں. دیگر ہم اپنے تمام صوبوں سے ایگریکلچر کے بندے وہاں بھیج سکتے ہیں، وہ وہاں پہ ایزیلی تربیت حاصل کر کے واپس آ کر یہاں پہ لوگوں کو ورکشاپ کرا کے بلکہ چھوٹی تربیت ولیج سطح پہ کر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اس کی پالیسی کی ضرورت ہے. ہمارے پاس تو وسائل کو اتنا بڑی اس کی مسائل بھی نہیں ہے، بلکہ چائنا ہمارے ساتھ
کھل کر تعاون کر رہا ہے ایگریکلچر میں، تو کبھی گورنمنٹ پاکستان ان سے ریکویسٹ کرے اور کہے کہ ہمارے آپ یہ بندوں کو ٹرین کرے تو وہ خوشی سے کریں گے، اور وہ بندے واپس آ کے پاکستان میں مقامی سطح پر ڈویژن میں ڈسٹرکٹ میں وہ ٹریننگ آگے لوگوں کو دے تو ایزیلی یہ چیز ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ تو اس سے پہلے ہم نے کمال حسین شاہ صاحب ایک دلچسپ خبر ہماری نظر سے گزری کہ اسی ہزارہ ڈویژن کی ہی جس سے آپ کا تعلق ہے کہ یہاں پر چین کے تعاون سے جو چائے کی کاشت ہے اس حوالے سے بھی ہم نے اچھی خبریں سنی ہیں، تو اس حوالے سے کیا کوئی مزید پیش رفت ہے؟ بڑی پازیٹیو ہے جی، ہمارے یہاں پہ شنکیاری کے پاس وہ چائے کا وہ چین کی تعاون سے اب بہتری کی طرف آ رہا ہے، بلکہ اب مارکیٹ میں مقامی سطح پر لوگ ہمارے علاقے کی وہ چائے استعمال کریں، وہ چائے اس کا ٹیسٹ یا دیگر کسی انٹرنیشنل لیول کی چائے سے کم نہیں ہے۔ اور اس چائے کے ساتھ ہی چائنا کے تعاون سے یہاں پہ مختلف اور علاقے بھی آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں، ایبٹ آباد میں، منسیرہ کے دیگر علاقے میں، بٹگرام میں اور کشمیر میں اور سوات میں۔ تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ ان جو یہ پروجیکٹس ہیں انہیں تیزی سے آگے کی طرف لیا جائے، ان علاقوں میں بھی کاشت کی جائے، مقامی سطح پر لوگوں کو راغب کیا جائے، اسپیشلی کشمیر، سوات اور ہری پور کے ساتھ ایبٹ آباد کے اور منسیرہ کے علاقے مقامی سطح پہ لوگوں گاؤں میں جا کے تربیت جائے، انہیں راغب کیا گیا کہ آپ چائے کے جو درخت ہے وہ لگائیں، اور یہ سب سے کامیاب منصوبہ یہاں پہ جاری ہے اور وہ بہترین چائے ہے۔ تو وہاں پہ تو ابھی ہو چکے ہیں، اور ابھی دیکھیں مقامی سطح اب یہ کب انگیجمنٹ کرتے ہیں اپنے کسانوں کو، لیکن گورنمنٹ کا ایگریمنٹ ہے کہ آپ سوات، ایبٹ آباد، منسیرہ اور کشمیر کے علاقوں میں بھی اس طرح کے پروجیکٹ شروع کریں گے، اور یہ بہترین مسائل ہے ہمارے سامنے جو شنکیاری میں ہے، اور ایک اچھی چائے اور پورے پاکستان میں استعمال کریں، اور لوگ بلکہ قیمت میں بھی کم ہے، ذاتی طور پہ میں نے استعمال کیا، دیگر جو آپ کے انٹرنیشنل برانڈ ہے ان سے قیمت میں بھی کم ہے اور لیول بھی اسی لیول کا ہے، تو ایک اچھا روزگار ہے، اس طرف بھی آنا چاہیے کیونکہ ایگریکلچر ملک ہے ہمارا پاکستان، تو اس طرح کے منصوبے مختلف ہم استعمال کریں گے، اپنے زیر استعمال لائیں گے تو مقامی سطح پہ لوگوں کو روزگار ملے گا۔ جی صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہوا کمال حسین شاہ صاحب کہ چونکہ ہم جو پاکستانی ہیں اور چائے پینے کے لحاظ سے ہم دنیا میں ایک شہرت رکھتے ہیں بہت بڑی، تو آپ کا بھی کہنے کا یہی مراد ہے کہ اگر چائے کا شوق رکھتے ہیں تو چائے خود ہی کاشت کریں، خود ہی کریں۔ اور میں کہتا ہوں ہمارے اللہ نے جو زمین دی ہے کشمیر اور ہزارہ اور سوات، یہاں پہ چائے کاشت ہو سکتی ہے، چائنا نے یہاں سے مختلف پروجیکٹس بھی انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہوئے ہیں چائنا کے تعاون سے، بس ضرورت ہے کہ انہیں جلدی آن فیلڈ لے کے آئے یہاں پہ، تو یہ ہمارے لیے بہت زبردست ہے، جو ہم قیمتی زر مبادلہ خرچ کرتے ہیں باعث چائے مبادلے کے لیے، وہ ہم ڈالر سیو ہوں گے، ہماری اکانومی کی بہتری ہوگی۔ جی صحیح۔ اور آپ نے چونکہ ابھی ذکر کیا تھا چین اور پاکستان کے درمیان جو زرعی تعاون ہے، اور یہ بات خوش آئند ہے، اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ چینی ماہرین جو ہیں وہ پاکستان گئے، چاہے ٹڈی دل کا مسئلہ ہو یا پھر دیگر فصلوں کی بہتر پیداوار ہو، تو آپ کیا مستقبل کے امکانات دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، چائنا ایک اور ان کی زراعت دنیا کی جو عالمی لیول ہے کسی لیول سے کم نہیں ہے بلکہ برابر ہے، تو ہم ایک ترقی پذیر ممالک ہیں، ہمیں اللہ نے جو ایک موقع دیا سی پیک کے ذریعے ہم چائنا سے اور زیادہ سے زیادہ زراعت میں جو بھی ان سے امداد لیں وہ دے بھی رہے ہیں، اور چیزیں بھی لیں، اور اپنے کسانوں کو اور زیادہ اکوپمنٹ کریں، انٹرنیشنل لیول کا جو اکوپمنٹ ہے وہ لائے، جو بیج ہے اس کی بہتری کے لیے لائیں، جیسے چاول پہ کاشت پہ بڑا اچھا رزلٹ آ رہا ہے، اسی بار کپاس ہے، گنا ہے، فروٹس ہیں، تو یہی میں کہتا ہوں اور جتنی کاشت ہے ان کے اوپر بھی چائنا کا ریسرچ ہم استعمال کریں، کیونکہ چائنا ہمارے لیے، چائنا کے لیے وہ ایک کہتے ہیں قیمت کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بلکہ بعض جگہ تو وہ مفت کی چیزیں ہمیں دے رہے ہیں، ٹریننگ کرا رہے ہیں، تو یہ چائنا کے ہم جتنے ان کے ایکسپیرینس ہم پاکستان میں استعمال کریں گے ہماری زراعت کو ترقی آئے گی، کیونکہ پرانا فرسودہ نظام سے ہم ترقی تو کر نہیں سکتے، ترقی کے لیے ہمیں جدید چیزیں ضرورت ہے، اور جدید کبھی ہم یورپ کی طرف جائیں وہ انتہائی مہنگی ہیں، نہ افورڈیبل نہیں ہے، جبکہ چائنا سے وہی چیزیں انتہائی سستی مل رہی ہیں، بلکہ بعض جگہ پہ تو مفت میں مل رہی ہے۔ پھر ریسرچ پہ کام کرنے کے لیے ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں، جو باہر ہم اربوں روپے خرچ کریں، یہاں ہمارے وہی لاکھوں میں ہزاروں میں کام ہو سکتا ہے، تو ریسرچ پہ کام کر رہے ہیں آلریڈی چائنا سے ہمارے مل کے، ہماری مختلف ایگریکلچر یونیورسٹیاں بھی کام کر رہی ہیں، اس کی ضرورت ہے کہ اسے اور زیادہ بڑھایا جائے، مقامی سطح پر ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کی سطح پہ لایا جائے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹریننگ کرائی جائے، اور جو چائنا کا بیج جو چائنا میں استعمال ہوتا ہے اسپیشل ایگریکلچر فروٹس کا ہو گیا، ویجیٹیبل، وہ بھی اب پاکستان میں زیادہ لائیں، وہ بھی مقامی سطح پہ لوگوں کو لائیں اور انہیں بتائیں یہ آپ ہر دفعہ نیا بیج لیں گے، اس کا آپ کی پیداوار زیادہ ہوگی، آپ کو
یہ چیزیں آپ کی زندگی کے لیے بہتر ہوگی، آپ کی خوشحالی آئے گی. تو یہ ہے کہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. اس سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو بھی استعمال کریں، اخبارات کو بھی استعمال کریں، ریڈیو کو، ٹی وی کو بھی، اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تربیت دی جائے. صحیح. آخر میں کمال حسین شاہ صاحب یہ بھی آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کی جو زراعت ہے ان میں کیا ایسے مسائل ہیں جن کا دور کیا جانا اب ضروری ہے، بالخصوص سی پیک کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور پھر چین کی جو زرعی ترقی کی خوبیاں آپ دیکھتے ہیں جن سے ہم سیکھ سکتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارا کسان کو اب انفارمیشن نہیں ہے، کسی تربیت نہیں ہے. ہم ابھی تک فرسودہ نظام کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، وہی پرانا نظام استعمال ہو رہا ہے. پانی کا بھی ضیاع ہو رہا ہے، بیج بھی ہم ٹھیک استعمال نہیں کر رہے، سسٹم بھی نیا نہیں لگا رہے. تو ضرورت اس کے عمل کیا کہ چائنا کی مدد سے اپنے جو عام کسان ہے ولیج سطح پہ لوگوں کمیٹی بنائی گئے، ان لوگوں کو تربیت دی جائے. پھر ہمارے پاس جدید مشینری نہیں ہے کچھ، لیکن بہت زیادہ مہنگی ہے، لیکن اس لیول کی نہیں. چائنا میں آپ دیکھ لیں چھوٹی چھوٹی مشینری یا پہاڑی علاقے میں بھی وہ اوپر آسانی سے جا سکتی ہے. تو جدید مشینری جو ہمارے یہاں پہ ہے نہیں، وہ چائنا سے لی جائے، کسانوں کو آسان قسطوں بھی دی جائے، اور بلکہ بینک کو بیچ میں لایا جائے، ان کے ساتھ اس طرح آسان بنائے گا لوگوں کے لیے ایزی پرچیز ہو. پھر لوگوں کو قومی سطح پہ آپ چاہے فیڈرل گورنمنٹ کرے یا صوبائی گورنمنٹ کرے، یہ ورکشاپ سے پروگرام اس قسم کے رکھے کہ ان لوگوں کو بتائے کہ آپ یہ بیج استعمال کریں گے، یہ چیزیں آپ استعمال کریں گے، آپ کی فصل زیادہ ہوگی. پھر لوگوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ کس علاقے میں کون سی فصل کاشت کی جائے، اور سال میں کس موسم میں کس طرح کی فصلیں کاشت کی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. ہمیں روایتی جو ہمارے یہاں پہ کھیتی باڑی کی جا رہی ہے اس سے نکل کر جدید طرف جانا چاہیے. اور گرین فارمنگ جو چائنا کا ایک زبردست کامیابی ہے اس وقت، چائنا پوری دنیا میں پہلے، وہ گرین فارمنگ پاکستان میں لائی جائے. پھر پاکستان میں ریسرچ ہو رہی ہے وہ بہت اچھی ہے، لیکن اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچوں کو آلریڈی چائنا کے ساتھ اور زیادہ ان کے ساتھ بزی کیا جائے، ریسرچ پہ کام کیا جائے. ہماری پہاڑی علاقوں میں کون سا بیج کس لیے کون سا اچھا ہے، میدانی علاقوں کے لیے کون سا اچھا ہے، اور پھر پانی کے بغیر کس طرح فصلیں کر سکتی ہیں. کیونکہ آپ دیکھ لیں چائنا نے تو ریگستانوں میں بھی جنگل بنا لیا. مسئلہ یہ ضرورت ہے کہ ہمیں فل فلیج 101% چائنا جو زراعت میں ترقی کی ہے اس کی پاکستان میں اشد ضرورت ہے. وہی چیزیں ہمیں یہاں پہ اڈاپٹ کرنی چاہیے. تقریباً علاقہ بھی ایک جیسا ہے، تو عام بندے کو جب وہ چیزیں اڈاپٹ کریں گے تو ہم اوپر کی طرف جائیں گے. ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہمارے جو زراعت کا محکمہ ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ توجہ دی جائے، اور ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ چائنا میں تربیت کے لیے بھیجا جائے، اور وہ چیزیں یہاں پہ امپلیمنٹ کریں. پھر اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں. جس طرح چائنا میں آپ دیکھیں کہ ایک فروٹ کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے، جبکہ ہمارے یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں فروٹس بعض ٹائم ضائع ہو جاتا ہے. تو اس کی قیمت کا اندازہ لگانا یہ کتنی قیمتی چیز ہے. تو یہی چیزیں ہمارے پاکستانی لوگوں کو بتائی جائے تو پھر انشاءاللہ تعالی بہتری ہو سکتی ہے. جی بہت شکریہ سید کمال حسین شاہ صاحب، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس کے لیے وقت نکالا. میں ایک مرتبہ پھر آپ کا انتہائی مشکور ہوں. بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. پاک چین دوستی زندہ باد.